Hello everyone, this is me Kamni Yaqoob and welcome to our show T for 12. तिमोथियस चौथा बाप उसकी 12 आयत कोई तेरी जवानी की हकारत न करने पाए. तो अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. हमारे चैनल का नाम है JCTV पाक और अगर आप कोई हमारे प्रोग्राम्स मिस भी कर देते हैं तो आप वहाँ जाके आप देख सकते हैं. तो आज का जो हमारा शो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है. वो इसलिए क्योंकि आज जो हमारे शो में हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूथ के लिए इंस्पायरेशन भी हो सकते हैं. और जैसे आजकल का जो हमारा एरा है वो म्यूज़िक और मीडिया इंडस्ट्री का है, तो आज हमने सोचा कि हम लोग अपने यूथ के लिए क्यों ना कुछ और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ लेके आएँ जिससे काफ़ी ज़्यादा इनकरेजमेंट भी मिले. तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व हैं और म्यूज़िक से बहुत देर से वो ताल्लुक़ रखते हैं और काफ़ी ज़्यादा टीचिंग भी की उन्होंने. पंजाब यूनिवर्सिटी में वो एज अ टीचर उन्होंने काम किया 11 साल और वो ग्रेजुएट भी हैं और उन्होंने मास्टर्स किया है इंग्लिश लिटरेचर में. वैसे कहते हैं ना कि जो मीडिया के लोग होते हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन जो हमारे आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड भी हैं. उन्होंने मास्टर्स किया इंग्लिश लिटरेचर में और काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िक की फील्ड में उनका ताल्लुक़ है. उनकी एक एकेडमी है, म्यूज़िक एकेडमी. वो पायनियर हैं, पाकिस्तान में पायनियर हैं म्यूज़िक कॉलेज के. उन्होंने एक प्रॉपर कॉलेज बनाया है ताकि बच्चे आ सकें और सीख सकें. बच्चों को शौक़ तो होता है कि म्यूज़िक सीखें, म्यूज़िक बजाना गाना काफ़ी ज़्यादा बच्चों को शौक़ होता है, लेकिन एक प्रॉपर जगह नहीं मिल पाती कि जिस तरह से वो जहाँ जाके अपना जो टैलेंट है वो उसको ज़ाहिर कर सकें और अपने काम को आगे बढ़ा सकें. तो इन्होंने सोचा कि एक क्यों ना एक कॉलेज बनाया जाए जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बच्चे आते हैं और अभी उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ बच्चों को वहाँ पे सिखाया है और काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िक से ताल्लुक़ है उनका. तो विदाउट फर्दर टू डू हम उनकी तरफ चलते हैं और जो आज के हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है सुलेमान अमानत और वो बहुत ज़्यादा म्यूज़िक के अच्छे उस्ताद हैं और उन्होंने वो शागिर्द भी हैं उस्ताद तारिक खान के. तो आइए चलते हैं, उनसे मिलते हैं. हेलो, कैसे हैं आप? जी, थैंक यू सो मच. फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू थैंक कामनी जो मेज़बान है इस प्रोग्राम की, और JCTV और ख़ास तौर पर पास्टर जावेद रऊफ़ जो हैं वो मेरे भाई हैं और बहुत सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं, मुझे बड़ा प्यार करते हैं. तो जब उन्होंने हुक्म किया तो मैं खुशी से मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा, क्योंकि ये यूथ के लिए प्रोग्राम है. ऐसे है. तो मैं भी यंग हूँ और यूथ के लिए अपनी जान दी हुई है. बचपन से शुरू हुए हैं, मैंने म्यूज़िक सीखा और खुदा का शुक्र है कि बहुत सालों से यूथ में मुझे खिदमत करने का मौका मिला. तो जैसे आपने कहा कि मैं काफ़ी देर से कर रहा हूँ, तो आप हमारे व्यूअर्स को ये भी बताएं कि किस एज से आपने प्रॉपर स्टार्ट किया या कब से आपको शौक़ था कि आप इस तरफ आएँ, इस फील्ड में आए. म्यूज़िक खुद तो आपने सीखा ही सीखा, आपने कोशिश की कि मैं अपना ये जो टैलेंट है, ये तोड़ा है, वो अपने आने वाली नस्ल के लिए भी रखूं. तो कब से आपने स्टार्ट किया? ये एक्चुअली मैं उस वक्त, मुझे एज तो एग्जैक्ट याद नहीं, 10-11 साल का होऊंगा और मैं 5th क्लास में पढ़ता था उस टाइम स्कूल में. तो मेरी गवाही भी है कि खुदा ने मुझे उस टाइम नई ज़िंदगी दी थी. मुझे एक इलेक्ट्रिक शॉक लगा था बहुत हैवी किस्म का, और उसमें यानी मैं ऑलमोस्ट डेड. तो खुदा ने फिर मुझे दोबारा ज़िंदगी दी. तो मेरे फादर ने कहा कि यार चलो ऐसे करो, खुदा ने ज़िंदगी दी है तो कुछ करो, चर्च के लिए खिदमत करना शुरू करो. मैंने कहा ठीक है, आप जो कहेंगे मैं करता हूँ. मुझे उन्होंने कहा कि ऐसे करो, फारिग ही होते स्कूल से आके तो म्यूज़िक सीखना शुरू करो. मैंने कहा ठीक है. वो मुझे खुद लेके गए एक एकेडमी में, मेरे उस्ताद के पास, फ़रख साहब के पास. उन्होंने कहा कि ये बच्चा आपको मैं दे रहा हूँ, तो इसको आप चर्च के लिए तैयार करें. उन्होंने कहा आप जाएं, ये बच्चा तैयार हो जाएगा. वो पहली दफ़ा मेरे वाले साहब मेरे साथ उस एकेडमी में गए. उसके बाद फिर ये सफ़र चलता चलता ये तकरीबन 32-33 साल हो गए हैं ये सफ़र चल रहा है. Great. तो खुदा का शुक्र है कि मेरे माँ बाप, मेरे उस्ताद, मेरे बड़ों की दुआएं मेरे साथ थी और इनकरेजमेंट मुझे बहुत मिली, मेरी फैमिली से, मेरे घर से और मेरे दोस्तों से, मेरे स्कूल से, मेरे टीचर्स, मेरे क्लास फेलो, सब ने मुझे बहुत इनकरेज किया. तो आज वो सफ़र अभी तक जारी है. ये चीज़ वही है कि जब तक हमारे पास किसी का सपोर्ट नहीं होता, हमारे पास एक बैकबोन नहीं होती, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते. और सबसे ज़्यादा जो सपोर्टिव होने चाहिए वो पेरेंट्स ही होने चाहिए, क्योंकि जब तक पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते
تو ہم لوگ کسی بھی فیلڈ میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتے, چاہے جتنا مرضی شوق ہو, ٹیلنٹ ہو, جب تک آپ کے پیچھے کوئی کھڑا نہیں ہوتا آپ نہیں کر سکتے. یہ بہت ضروری ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں انکریجمنٹ بہت ضروری ہے, اور اسی لیے میں کوشش کرتا ہوں کوئی جتنا مرضی میں کوئی سمجھے کہ یہ ٹیلنٹڈ نہیں ہے, انٹیلیجنٹ نہیں ہے, میں اس کو ہمیشہ انکریج کرتا ہوں. اسی لیے ہی ہم نے آج انکریجمنٹ کے لیے ہی آپ کو اپنے شو پہ دعوت دی ہے کہ آپ آئیں. میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میرا پیغام, میرے دل کی بات جو ہے وہ آپ کے اس پروگرام کے وسیلہ سے دوسروں تک پہنچ جائے. ایسے ہی ہمارے یوتھ, ہمارے جو ویورز ہیں وہ زیادہ تر یوتھ ہی ہے, تو اگر یوتھ تک ہم یہ پیغام پہنچا سکیں, ان کو انکریجمنٹ دے سکیں, اور آپ کا جیسے کالج ہے تو ایک ریفرنس ان کو مل جائے, آنا چاہتے ہیں جو لوگ, تو ایک بڑا اچھا یہ ذریعہ بن سکتا ہے. تو آپ کو کوئی ہرڈلز آئیں اس چیز میں, مطلب میوزک میں کافی دیر سے آپ, اور آپ نے, میں یہ تو اپنے یوتھ کو, ویورز کو بتانا بھول ہی گئی کہ انہوں نے ایک گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں. انہوں نے ایک کانفرنس ہوئی تھی 1997 میں, تب تو میرے خیال سے میں پیدا بھی نہیں ہوئی تھی, اس ٹائم انہوں نے ایک میڈل لیا تھا, گولڈ میڈلسٹ ہیں یہ. تو مطلب اس کامیابی تک آنے تک کافی زیادہ ہرڈلز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کافی روک ٹوک ہوتی ہے, بہت زیادہ پرابلمز ہوتی ہیں. تو آپ یہ بھی شیئر کریں, کیونکہ ہم لوگ اگر یہ شیئر کر دیں نا کہ ہم سکسیس ہیں, ہم کسی جگہ پہ پہنچ گئے ہیں, اگر اس کے پیچھے جو کاوشیں ہوتی ہیں, جو محنت ہوتی ہے, جو ہمیں ہرڈلز آتی ہیں, وہ نہ بتائیں تو کسی اور کو انکریجمنٹ نہیں مل سکتی. تو آپ بتائیں ہمارے ویورز. ہاں جی, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو ہرڈلز ہیں, جو رکاوٹیں ہیں, جو ڈسکریجمنٹ ہے, یہ کامیابی کی سیڑھی ہوتی ہے. اگر آپ یہاں سے نہ گزریں تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے, اور یہ ہونا ضروری ہے, بہت ضروری ہے. میں کہتا ہوں ایک انسان ہے لائف میں, اس کو اچھے برے حالات دیکھنے چاہیے, پھر وہ اس کو لائف کی سمجھ آتی ہے اور وہ انجوائے کرتا ہے. تو میں ہرڈلز تو بہت زیادہ آئی, ظاہر ہے سب سے بڑی جو رکاوٹ ہوتی ہے آج بھی وہ فائنانسز کی ہوتی ہے, کہ ایک بندہ ایک کام کرنا چاہ رہا ہے, اس کو کوئی فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہے, ریسورسز نہیں ہے, افورڈ نہیں کر سکتا, تو وہ سب سے بڑی رکاوٹ. اور میں نے اپنی لائف میں یہی کیا کہ میں نے اس کو, اگر ہے بھی تو اس کو رکاوٹ سمجھا نہیں, میں نے بس ارادہ کیا. کئی دفعہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہوں, میں ٹریول کے لیے نکلا ہوں گھر سے, تو میری پاکٹ میں کچھ بھی نہیں, لیکن میں اس ارادے سے نکلا ہوں, ایک انٹینشن ایسی لے کے نکلا ہوں کہ یہ میں نے یہ کام کرنا ہے. تو خدا نے میرے لیے ایسے ریسورسز بنائے, ایسا ایک سسٹم بنایا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ ہوا کیا ہے. تو یہ رکاوٹیں آپ کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہیں, بہت ضروری ہیں. لیکن میں نے ہمیشہ بائبل کی بات بچوں کو سکھاتا ہوں, اسٹوڈنٹس کو, کہ اگر محنت خدمت کرنی ہے تو صرف ایک طرف فوکس کرو. بائبل میں لکھا ہے یا گرم ہو جاؤ یا سرد ہو جاؤ, نیم گرمی خدا کو پسند نہیں ہے پسند. یعنی یا تو آپ وہ کریں کام یا نہ کریں, ایک کام کرو. تو میں نے ہمیشہ یہی اسٹوڈنٹس کو سمجھایا کہ فوکس رہو. اگر فوکسڈ آپ رہو گے اپنے کام میں تو پھر کامیابی ہو. پھر راستے میں آپ کو جو بھی رکاوٹ آئے آپ اس کو اگنور کریں گے. تو یہ ضروری ہے. اور جب یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جیسے اب ہمارا ایمان ہمارے خدا پہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ ہم لوگوں کو کوئی ایسے رکاوٹ آئے بھی تو ہم لوگ کہتے ہیں نہیں, خدا ہمارے ساتھ ہے, ہم وہ کر لیں گے. اور بے شک ہم وہ چیز کرتے بھی ہیں, اور ہم کوئی بھی ایسی چیز ہو تو ہم اس کو پار کر ہی لیتے ہیں. لیکن یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں. زیادہ تر میں نے اپنے ایکسپیرینس میں دیکھا ہے, جو میرا ایک ٹائم گزرا ہے, میں نے زیادہ تر دیکھا لوگ ڈسکریج ہو جاتے ہیں اور کوئٹ کر جاتے ہیں. کوئٹ کر جاتے ہیں, زیادہ تر, بہت کم ہوتے ہیں. اب میں کئی دفعہ گواہی اپنی دیتا ہوں کہ جب میں نے میوزک سیکھنا شروع کیا تو میرے ساتھ, یعنی اس میرے کنٹمپریری بہت زیادہ گانے والے بجانے والے میرے دوست سیکھنا شروع ہوئے. لیکن آہستہ آہستہ وہ سفر میں وہ پیچھے اترتے گئے, گاڑی میں سے اترتے گئے. میں نے ٹریول جاری رکھا. آج تک خدا کا شکر ہے کہ ابھی تک, یہ میری گواہی ہے, یہ خدا کا فضل ہے نمبر 1. یہ اس کا فضل رہا کہ میں اس سفر میں پیچھے نہیں ہٹا. میرے راستے میں جو بھی رکاوٹ آئی, جیسا بھی ہوا, میں نے جاری رکھا. لیکن وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں, زیادہ نہیں ہوتے, زیادہ تر کوئٹ کر جاتے ہیں. اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے لوگ, اور اسی لیے بہت کم لوگ. اور میں ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہاں اسی کے ریلیونٹ ہے, کہ بہت سارا ٹیلنٹ, بہت سارے اچھا گانے والے, اچھا بجانے والے اور ذہین گانے اور بجانے والے وہ ویسٹ ہو چکے ہوئے. وہ اسی وجہ سے کہ انہوں نے اپنے کام پہ فوکس نہیں کیا, انہوں نے بلیو نہیں کیا, اور انہوں نے اپنے استاد پہ یا اپنے ٹیلنٹ پہ ٹرسٹ نہیں کیا, یا ان کو اپنی بلیسنگ پہ ٹرسٹ نہیں ہوا, بلیو نہیں کیا کہ یہ میرے پاس بلیسنگ ہے. مجھے بہت سال پہلے, میں اس وقت چھوٹا تھا, مجھے ابھی تک یاد ہے کہ مجھے ایسے لگا کہ جیسے نا میری لائف میں خدا نے ایک ایسا توڑا مجھے دیا کہ جو کسی کے پاس نہیں. وہ توڑا ٹیچنگ کا تھا.
اور مجھے پتا تھا, میں سمجھ گیا, میں نے اس کو ایکسیپٹ بھی کیا, اور خدا کا شکر ہے کہ آج اس کا مجھے وہ ثبوت مل رہا ہے کہ اس وقت میں ٹھیک تھا, کہ جو میں نے راستہ لیا میرا وہ ڈائریکشن میری ٹھیک تھی. تو خدا کا شکر ہے آج اسی ڈائریکشن پہ خدا میرے سے خدمت لے رہا ہے. ایسے ہی ہے جب ہم خدا پہ یقین, اور میں اپنے ٹیلنٹ کو سمجھا, اپنی خدمت کو سمجھا, کیونکہ خدمت ہوتی تب ہے جب آپ کے سامنے کوئی ویژن, کوئی رویا ہوگی. تو مجھے رویا بچپن میں مل گئی, ویژن بچپن میں مل گیا خدا کی طرف سے. اس کے ساتھ ساتھ خدا نے میرے راستے بھی پھر ہموار کیے. بائبل میں لکھا ہے نا کہ انسان کا دل بہت سے منصوبے بناتا ہے, لیکن خداوند اس کے قدموں کی رہنمائی کرتا ہے, اس کے راستے بناتا ہے. خدا آپ کے تو میرے ساتھ ایگزیکٹ ایسے ہی ہوا, اور راستوں میں رکاوٹیں بھی تھیں, لیکن وہ رکاوٹوں کو میں نے اگنور کیا. لیکن رکاوٹیں ختم ہو گئیں جب خدا آگے تھا, آپ کے ساتھ ساتھ چلا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں آگے یہ میوزک کا جو میوزک انڈسٹری ہے یا میوزک کا جو یہ سکوپ ہے وہ بہت ہے, کیونکہ اب بچے جیسے آپ نے کہا نا کہ ٹیلنٹ بہت ہوتا ہے لیکن پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہ شاید کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ میوزک ہے کیا, یا اس کے کیا آگے سکوپ ہے. تو آپ تھوڑا سا یہ بھی ایلیبریٹ کریں کہ اس کا کیا سکوپ ہے اور کس طرح سے بچے اس کو کر سکتے ہیں. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں اس کا سکوپ ہو یا نہ ہو, آپ نے خداوند کی حمد و ثنا کرنی ہی کرنی. ایسے ہی ہے. اگر آپ اس کا سکوپ دیکھیں گے, سکوپ اس کا شروع سے رہا ہے, اور شروع سے یہ ڈاؤن فال بھی اس میں آیا ہے, کولیپس بھی ہوا ہے, اور شروع سے یہ ریوائیو بھی کیا ہے. یہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں, ہسٹری آپ پڑھتے ہیں, ہسٹری دیکھتے ہیں, یہ ہوا ہے. کئی ایک ایرا ایسا آیا کہ کولیپس کر گیا ہے. اب میں نے مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں نے طبلہ باقاعدہ بجانا شروع کیا, پبلک میں آیا, تو اس وقت میرے ایکسپیرینس میں جو بات آئی تھی, ایکچولی طبلہ کولیپس کر گیا ہوا تھا. یہ انسٹرومنٹ ایسا ہے, لیکن طبلہ اتنی امپورٹنٹ انسٹرومنٹ ہے ہماری عبادت میں, جو جوڑ دیتا ہے گانے والوں کو, بجانے والوں کو. ردم ہے نا, تو ردم جو ہے وہ جوڑتا ہے. سب لوگوں کو 10,000 لوگ گا رہے ہوتے ہیں, وہ ایک ردم میں آ جاتے ہیں. یہ طبلہ کہہ لو, ڈرم کہہ لو, ڈھولک کہہ لو, یہ ردم جو ایسی چیز ہے کہ یہ سب کو ایک کر دیتا ہے. تو یہ کولیپس اس کا آتا رہا ہے میوزک کا, اور یہ ریوائیو بھی کرتا رہا ہے, آگے بھی یہ ریوائیو بھی کرے گا. ایک ٹائم ایسا بھی, ابھی جو کولیپس آ رہا ہے جو میں تجربہ کر رہا ہوں, وہ کولیپس یہ ہے کہ وہ سیکھنے والے لوگ ہیں, لیکن ہیں بہت زیادہ ہیں, ایکسیپٹنس نہیں ہے کہ ہم کسی اچھے استاد سے سیکھ لیں اور استاد کو مان لیں اور استاد کی پیروی کریں اور ان کی اوبیڈینس میں رہیں. ہم یہ نہیں ہے, بہت کم ہے. بچوں میں آج کل نہیں ہے. زیادہ تر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم بس گا رہے ہیں, بجا رہے ہیں. کسی ایک خادم نے پچھلے دنوں ایک بات کی, مجھے بڑا مزہ, اچھی بات لگی, جو میں نے آپ کو شیئر کی تھی, کہ سننے والوں کا سٹینڈرڈ اب وہ نہیں رہ گیا. گانے والوں کا تو سٹینڈرڈ بات کی بات ہے نا, سننے والوں کو وہ نہیں. ایک ٹائم تھا سننے والوں کو سٹینڈرڈ بہت اچھا تھا, اور اس وقت ہر شخص کی کوشش ہوتی تھی ہم اچھا گائیں, اچھا بجائیں, اچھے سننے کے لیے لوگ تھے. ہاں, اب چونکہ شاید کوانٹٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے, اس لیے کوالٹی میں تھوڑا فرق آیا, لیکن اس کا جو سکوپ ہے, میں کہتا ہوں اس کو سکوپ کی طرف آپ فوکس نہ کریں. آپ یہ دیکھیں کہ جب تک دنیا ہے, جب تک یہ کائنات ہے, ہم نے خدا کی حمد و ثنا کرنی ہے, اس کی عبادت کرنی ہے. میں آپ کو ایک گواہی دیتا ہوں, میرے 2 بیٹے ہیں, دونوں کو بہت چھوٹی ایج میں 2-3 سال کے تھے, میں نے باقاعدہ آرڈین کروایا خدا کے خادم ڈاکٹر مرکز فدا صاحب سے. میں نے کہا ان کو آرڈین کریں کہ یہ بوڑھے ہونے تک چرچ کی خدمت نہیں چھوڑیں گے, چاہے یہ منسٹر بن جائیں, چاہے یہ بزنس مین بنے, چاہے یہ سائنسدان بن جائے, کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جائیں, لیکن چرچ میں یہ ان کو پتہ ہے, یہ میں نے انجیکٹ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے چرچ سنڈے کو مس نہیں کرنا, اور سنڈے کو وہ عبادت کریں. اس میں اب سکوپ نہیں ہمیں چاہیے کہ میوزک کا سکوپ ہے یا نہیں ہے. تو مجھے آپ کا یہ سوال اچھا لگا, اور اس میں مجھے بہت ساری باتیں بتانے کا موقع ملا. مجھے بھی اچھا لگا کہ اگر میں نے یہ کوشچن کیا تو کافی ساری یوتھ کی بھی یہ کوشچن ہو سکتا ہے. اگر آپ سکوپ کہیں گے کہ سکوپ کیا ہے, اس میں سکوپ پھر کسی چیز میں بھی نہیں ہے. سکوپ میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ سکوپ جو ہوتا ہے وہ ہم نے خود ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. وہ ڈیولپ کرنا ہے, بالکل. اب میں نے جب میوزک سیکھنا شروع کیا, سکھانا شروع کیا, تو میری جب شادی ہوئی, میری وائف نے کہا کہ یہ اس کا سکوپ کوئی نہیں ہے. میں نے کہا میں سکوپ کے لیے کار ہی نہیں رہا, میری جو ٹارگٹ ہے وہ فرق ہے. میری خدمت ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ خدا کی حمد و ثنا باقاعدہ فارملی سیکھ کے
گائیں اور بجائیں. تو وہ خدا کا شکر ہے آج وہ رزلٹ نکل. ہاں وہ آپ بتا بھی رہے تھے جیسے ہمارے پہلے کے آپ کی کافی سارے جو بچے ہیں اکیڈمی کے وہ کافی زیادہ آگے خدا کی خدمت بھی کر رہے ہیں اور کافی زیادہ آگے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے میرے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے جے سی ٹی وی پہ آ کے گایا بجایا اور انٹرویوز ان کے ہوئے. تو مجھے بڑی تقویت ملتی ہے, خوشی ہوتی ہے, اور میں خدا کو جلال دیتا ہوں, ہمیشہ پاک روح کو جلال دیتا ہوں. ایسے ہی اس کا شکر ہے اس نے مجھے اس قابل کیا کہ میں یہ خدمت کر رہا ہوں. مجھے بھی آپ کی باتوں سے کافی زیادہ انکریجمنٹ مل رہی ہے. بینگ اے یوتھ یہی کوشش ہے میری بھی کہ ہمارے جو ویورز ہیں اور ہماری یوتھ ہے وہ بھی کافی کچھ آج کے پروگرام سے سیکھے. جی بہت اچھی بات ہے. سیکھنا بہت ضروری ہے. تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ سیکھنے والے بہت ہیں, شوق بھی بہت لوگوں کا, ایکسیپٹنس نہیں ہے. ایکسیپٹنس ہونی چاہیے, تو ٹرسٹ بھی ہونا چاہیے. تو میرے ہاتھوں سے بہت سارے ٹیلنٹ ہیں, وہ نکلے باہر, لیکن وہ جب تھوڑا باہر نکلے ہیں پبلک میں تو وہ ویسٹ ہو گئے, ان کی ڈائریکشن ہی چینج ہو گئی. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے پھر. ہاں جی ایسا ہی ہے. لیکن اور میرے ذہن میں ایک کوشچن آ رہا تھا کہ جیسے اب میں ہوں, مجھے اتنا میوزک کے بارے میں نو ہاؤ نہیں ہے. مجھے اکثر میرے سامنے کوئی ایسی چیز میوزک کا کوئی سافٹ ویئر کھل جائے یا میوزک کی کوئی بات ہو نا, تو مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا. تو اگر میری طرح اگر کوئی بگنر ہے جس کو کوئی شوق ہے تو وہ آپ اس کو یہ بھی بتائیں کہ میوزک کا جو ہے یہ فارمیٹ کیا ہے, ہم کیا سٹارٹ کہاں سے کرتے ہیں, کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, کیا کیا انسٹرومنٹس تو خیر بہت زیادہ ہیں, وہ تو اپنے ایک شوق کی بات ہوتی ہے کہ آپ نے کون سا اسپیسیفک کرنا ہے. تو آپ اس کا ایک فارمیٹ بتائیں کیونکہ آپ سکھاتے ہیں اور آپ کو کافی زیادہ آئیڈیا ہے, تو آپ بتائیں کہ کیا اس کا ہے. جی میوزک ظاہر ہے آپ کچھ بھی, میں کئی دفعہ مثال دیتا ہوں کہ جب آپ بک پڑھنی شروع کرتے ہیں نا, آپ سینٹر سے بک کو کھولیں گے آپ کو مزہ نہیں آئے گا, سمجھ بھی نہیں آئے گی. آپ کہیں گے پتہ نہیں ٹھیک ہے آگے تو ہم جا رہے ہیں, پیچھے کیا ہوا ہے. تو یہ جب تک آپ پہلا پیج نہیں اوپن کریں گے, پہلے پیج سے سٹارٹ نہیں لیں گے, آپ کو اس کی سیکوینس کی سمجھ نہیں آئے گی. تو میوزک جو ہے اس کی جو پرنسپلز ہیں یہ ہے ہی, میوزک ڈپینڈ ہی سارا پرنسپلز پہ کرتا ہے. یہ 0 سے لے کے 100 تک جائیں گے تو یہ اس میں پرنسپلز ہیں, اس کے اصول ہیں, اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. تو رولز اینڈ ریگولیشن ہمیشہ وہ فالو کرتا ہے جس نے ABC سے سٹارٹ کیا. ہم لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں اچھا اس استاد سے سیکھتے ہیں, اس سے مزہ نہیں آ رہا, اس سے سیکھتے ہیں, اس سے مزہ نہیں آ رہا, چلو اس سے سیکھتے ہیں. تو وہ ہوتا کیا ہے کہ وہ بک میں ہی آپ سینٹر میں ہی پھر رہے ہیں, کبھی یہ پیج کھول لیا, کبھی یہ پیج کھول لیا, کبھی آپ اس کو ٹرسٹ کر رہے ہیں, کبھی آپ کہتے ہیں ہاں یہ نہیں ٹھیک. ہوتا کیا, وہ کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے. جب کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے تو آپ کو میوزک کی سمجھ نہیں آتی. تو کنفیوژن کے لیے آپ کو ایک سسٹم میں جانا پڑتا ہے. جب تک میں بچپن میں جب سیکھتا تھا تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی تھی جو مجھے کسی دوست نے یا کسی گانے بجانے والے نے کوئی بتانی, تو وہ ایسی بتا دینی کہ وہ کنفیوژن ہو گئی کہ پتہ نہیں اس میں اس بات کون سی صحیح ہے. پھر میری عادت ہوتی تھی, میں ہمیشہ اپنے استاد سے آج بھی پوچھتا ہوں کہ مجھے اس کی بیس بتائیں, اس کی بیس کیا ہے, روٹ کیا ہے, تاکہ میں روٹ سے جب سمجھوں گا. تو جب تک روٹ نہیں ہوگی تو اس میں پروڈکشن کریٹیوٹی نہیں ہو سکتی. تو میں پھر میری عادت ہے کہ میں ہمیشہ لرننگ کرتا ہوں وہ روٹ سے. تو میوزک میں آپ کہیں سے بھی سیکھیں, کسی استاد سے سیکھیں, وہ روٹ سے آپ کو سیکھنا چاہیے. اس کی ABC کیا ہے, اس کو کیسے سیکوینس میں جانا ہے. اور میں کئی دفعہ سادگی سے یہ بھی بتاتا ہوں کہ میوزک ایک لینگویج ہے. آپ کسی بھی لینگویج کو سیکھیں گے آپ اس کے الفابیٹ سے سٹارٹ لیں گے. اب کبھی نہیں ہوتا کہ ڈائریکٹ سینٹنس پہ جا رہے ہیں یا ایسے پہ جا رہے ہیں یا اس کے کچھ اور سٹوری پہ جا رہے ہیں. آپ کو ABC سے سٹارٹ کرنا پڑے گا. تو زیادہ تر پرابلم یہ تھی, میں نے چونکہ ABC سے سٹارٹ کیا, میری اس وقت خدا نے مجھے اچھا موقع دیا, اچھے استاد دے دیے کہ میری جو گروتھ ہوئی ہے وہ پھر 0 سے سٹارٹ لیا. تو اس لیے شاید مجھے ہر چیز کا پتہ ہے کہ یہ سسٹم کیا ہے. اور میرے اندر خدا نے یہ بھی برکت دی ہے کہ میں اس بیس پہ کریٹیوٹی میں کر سکتا ہوں میوزک کی, جو کہ اکارڈنگ ٹو دا رولز, اکارڈنگ ٹو دا پرنسپلز اچھی بھی لگتی ہے اور کریٹیو بھی کچھ نئی چیزیں. تو وہ کریشن جب ہوتی ہے پھر وہ اچھی لگتی ہے. اس میں آپ گیت گا لیں, زبور گائیں, غزل گائیں, آپ سولو بجائیں, آپ کلاسیکل بجائیں, تو اس میں کم از کم یہ ہے کہ آپ کی کریٹیوٹی ایک سسٹم میں ہوگی, رولز اینڈ ریگولیشن پہ ہوگی. تو میوزک سیکھنا جہاں سے مرضی سیکھیں, لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ روٹ سے سٹارٹ لیں. چاہے آپ کو پتہ بھی ہے میوزک کا, پھر بھی کسی اچھے استاد سے آپ کوشش کریں کہ آپ روٹ سے سٹارٹ لیں, پھر اس کے فارمیٹ کی سمجھ. ہاں اگر ہم لوگ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب سکولز بھی چینج کرتے ہیں, ایک سکول چھوڑ دیا دوسرے میں چلے گئے,
تو سمجھ نہیں آتی. بچپن میں کافی Confusion ہوتی ہے. ہاں بچپن میں کافی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ پیرنٹس چینج کروا دیتے ہیں, کبھی جگہ چینج ہو گئی کبھی, تو وہ جو بچہ روٹ جب بچے کی بیس نہیں بنی ہوتی تو پھر وہ کنفیوژن ہوتی ہے. میوزک میں بیسک چیز یہی ہے, میوزک از کائنڈ آف اے اسٹڈی ہے, بالکل اسٹڈی ہے, اور اس کا سسٹم ہے, اس کے پرنسپلز ہیں, اس کو باقاعدہ فالو کرنا پڑتا ہے ان پرنسپلز کو, رولز کو فالو. اب دیکھو نا, اب چرچ میں آپ زبور گاتے ہیں, گیت گاتے ہیں, تو رولز ہیں کہ آپ نے سر میں رہنا ہے, آپ نے ٹیمپو میں رہنا ہے, آپ نے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے, لفظ غلط نہ ہو, آپ نے لوگوں کو کس طرح گوانا ہے, آپ نے سولو کیسے گانا ہے, اگر آپ خود سے پرفارمنس ایک دے رہے ہیں یا خود سے کوئی گا رہے ہیں, اسپیشل سانگ گا رہے ہیں, تو اس کو کیسے گانا ہے. یہ ساری چیزیں, اس کے ہر چیز کے رولز ہیں, ہر چیز کے پرنسپلز ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں, یاد بھی رکھنی پڑتی ہیں. یہ تو وہی بندہ کر سکتا ہے جس کو شوق, جو سیکھا ہے, جو سیکھا ہے, شوق سے سیکھا ہے. ہاں تو زیادہ تر لوگوں میں نے دیکھا ہے 2-3 گیت گائے, 2-3 جگہوں پہ پرفارم کر لیا, تو وہ سمجھتے ہیں انف, اب ہماری وہ منزل ہم لے لی. وہ منزل آتی نہیں ہے, اس کی منزل نہیں آتی, سیکھنے کا عمل ہمیشہ جاری رہتا ہے. اچھا, تو یہ تو بات ہوگی ہماری میوزک کی. تو آپ کا جو ایک انسٹرومنٹ ہے, آپ کا انسٹرومنٹ ہے, جیسے جو طبلہ ہے جس سے آپ کی پہچان ہے, جس نے آپ کی پہچان کروائی ہے, اور جس کی وجہ سے آپ نے کافی زیادہ جو سکسیس ہے وہ حاصل کی ہے, تو آپ اس کے بارے میں بھی بتائیں کہ وہ ہے کیا, اس کی کیا ٹرمینالوجیز ہیں, اور تھوڑا بہت جو مین تھوڑی چیزیں ہو سکتی ہیں جو کور. بڑا اچھا, تھینک یو, بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے. میرے انسٹرومنٹ پہ جب بات کی ہے تو مجھے خوشی ہوئی ہے, کیونکہ میں نے ایکچولی بچپن میں ہارمونیم سے سٹارٹ کیا, گانا سیکھا, ہارمونیم سیکھا, راگ سیکھے, اس کے بعد پھر میں نے طبلہ سٹارٹ کیا, اور کی بورڈ کی بھی میں نے باقاعدہ ایجوکیشن لی. تو میرے پاس اسٹوڈنٹس جو سیکھ رہے ہیں, طبلہ بھی سیکھ رہے ہیں, ہارمونیم سیکھ رہے ہیں, ووکل کی میں نے ٹریننگ لی. میرے استاد نیلم صاحب تھے, ان سے میں نے راگوں کی, ووکل کی باقاعدہ تعلیم کی. آپ وائس کلچرنگ کیسے کر سکتے ہیں, کسی کی وائس کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں, وہ بھی میں نے باقاعدہ سیکھا, ساتھ ایجوکیشن کی. پھر طبلہ میں نے باقاعدہ سیکھا, اور میرے استاد, دنیا ان کو جانتی ہے, استاد طارق خان صاحب, تو ان کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑی محبت سے مجھے اتنے پیار سے سکھایا, اپنا بیٹا بنا کے سکھایا, ابھی بھی سیکھ رہا ہوں. تو یہ انسٹرومنٹ اتنا خوبصورت انسٹرومنٹ ہے. اس کے بارے میں کچھ استادوں نے یہ کہا کہ یہ اولڈسٹ بٹ نیوسٹ انسٹرومنٹ ہے تو اولڈسٹ, لیکن اس کے اندر جب بھی ہم بجاتے ہیں تو یہ ایک نئی کریٹیوٹی, نئی کریشن, نئی چیزیں اس میں ہمیں بجانے کو یا سیکھنے کو ملتی ہیں. تو اولڈ تو ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو نیونیس ہے وہ ختم نہیں ہو رہی, انوویشنز ہو رہی ہیں, نئی نئی چیزیں بن رہی ہیں. تو اس میں جب ہم سیکھتے ہیں تو اس کی, آپ نے کہا کہ کچھ ٹرمینالوجیز, اس میں بیسک جو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے وہ تو ظاہر ہے, یہ لے کا انسٹرومنٹ ہے. لے ہم کہتے ہیں انگلش میں ٹیمپو, ٹائم ٹیمپو از کالڈ ان اردو لے, یا ہندی کا لفظ ہے لے, لے کا مطلب ٹیمپو. تو اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ ٹیمپو کو بیلنس کرنا. اب عام طور پر موسیقی کے جو استاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو بے سر ہے, جو سر سے آؤٹ ہو رہا ہے وہ تو ہم قبول کر لیں گے, جو لے سے آؤٹ ہو رہا ہے, ٹیمپو سے آؤٹ ہو رہا ہے, وہ ہم قبول نہیں کریں گے. اتنا امپورٹنٹ ہے یہ, اتنا امپورٹنٹ ہے, اس کی اتنی پنشمنٹ ہے کہ اس کو ایکسیپٹنس ہی نہیں اس کے اندر. اس وجہ سے یہ ایسا خطرناک انسٹرومنٹ ہے کہ اس پہ آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے, اور لے ایک ٹیمپو جا رہا ہے اس کو آپ نے مینٹین رکھنا ہے, نہ وہ فلکچویٹ ڈاؤن کرے نہ اپ کرے. یہ ایسا اس کا بیلنس ہے, اور اس کے اندر آپ نے کریٹیوٹی بھی کرنی ہے, اس کے اندر آپ نے امپرووائزیشن بھی کرنی ہے. تو پھر یہ اس انسٹرومنٹ کا مزہ ہے. تو رہی بات اس کی ٹرمینالوجیز اس کی بہت سمپل ہیں. پہلے نمبر پہ تو ہم اس کو ٹیمپو کو دیکھتے ہیں کہ اس کا ٹیمپو بیلنس رہنا چاہیے. سپیڈ جو ہوتی ہے, جیسے گاڑی ایک سپیڈ پہ جا رہی ہے, کوئی بھی چیز ایک سپیڈ پہ اگر رہے گی تو وہ دیٹس کالڈ ٹیمپو. اگر وہ فلکچویٹ کر رہا ہے تو پھر ٹیمپو نہیں ہے. جیسے سر ہے, سر کی ڈیفینیشن بہت سمپلی, اگر وہ ایگزیکٹ فریکوینسی پہ ہم گایا جا رہا ہے, ایک سر لگ رہا ہے, تو وہ اس کو ہم سر کہتے ہیں. اگر وہ فریکوینسی پہ ٹھہر نہیں رہا, وائبریٹ کر رہا ہے, پھر وہ سر نہیں ہے, پھر اس کو ہم کہتے ہیں بے سرا. اگر وہ ٹیمپو جو ہے وہ ایک ٹیمپو بیلنس نہیں ہے, وہ فلکچویٹ کر رہا ہے, پھر اس کو ہم کہتے ہیں بیل ہے. وہ بیل ہے اور بے سرا, یہ دونوں قبول نہیں ہے. تو اس وجہ سے اس کی ایک تو یہ
دوسرا اس کے اندر دو کیٹیگریز ہوتی ہیں, ایک سولو طبلہ پلینگ, ایک ہوتا ہے اکمپنی کرنا, کسی کے ساتھ سنگت کرنا. اب سولو میں جب ہم جاتے ہیں تو سولو کی اپنی کیٹیگریز ہیں, اس کی اپنے انگریڈینٹس ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے, سیکھنا ہوتا ہے, ریاض کرنا ہوتا ہے. سنگت جب ہم کرتے ہیں, اکمپنی کرتے ہیں, تو اس میں پھر اپنی ایک الگ سے چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, پراپر اسٹڈی ہے یہ. جی پراپر اسٹڈی ہے اور ان لمیٹیڈ چیزیں اس کے اندر. جب آپ سولو میں جاتے ہیں, سولو کا مطلب ہے آپ نے اپنی پرفارمنس سولو, اس کے اندر میکسیمم کریٹیویٹی, میکسیمم امپرووائزیشن کرنی ہے. اس میں ہم سب سے پہلے پیشکار بجاتے ہیں, تال کا ٹھیکہ بجاتے ہیں, پھر پیشکار بجاتے ہیں, پیشکار کے بعد ہم اس میں قاعدے بجاتے ہیں, قاعدے کے ساتھ ریلے بجاتے ہیں, گتے, پرنے. یہ بہت اس کی ڈیپ ہے, اس کی جو نالج ہے. بہت مشکل ورڈز ہیں, مجھے تو ورڈز کی بھی نہیں سمجھ آ رہی فرسٹ ٹائم. آپ کا تو ڈپارٹمنٹ نہیں نا, تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو طبلہ سننے گانے والے یا بجانے والے یا طبلہ سمجھنے والے لوگ ہیں, ان کے لیے تھوڑی سی بات ہے کہ آپ اس کو ویسے نہیں بجا سکتے. اب عام طور پہ میں نے زیادہ تر لوگوں کو دیکھا ہے, وہ چرچ میں جا رہے ہیں, وہ کھلے ہاتھ سے طبلہ بجا رہا ہے, کوئی ڈھولک بجا رہا ہے کھلے ہاتھ سے, کوئی کچھ کر رہا ہے. لیکن یہ انسٹرومنٹ سیکھنے والا انسٹرومنٹ ہے, اور اس کو بزرگوں نے, استادوں نے کہا ہے دس از کنگ انسٹرومنٹ. ہمارے اورینٹل جو ہمارا مشرقی موسیقی میں اٹس کالڈ کنگ انسٹرومنٹ. ستار کنگ انسٹرومنٹ ہے, اور جیسے طبلہ ہے کنگ انسٹرومنٹ ہے. تو کنگ انسٹرومنٹ ایسے تو نہیں کہا گیا, اس میں کچھ ہے, کچھ بات ہے. تو کنگ ایسے نہیں بنتا. کنگ بننے کے لیے آپ کو پھر سیکھنا پڑتا ہے, ریاضت کرنی پڑتی, محنت کرنی پڑتی. تو یہ سسٹم سیکھنا پڑے گا استاد سے. اور بہت سارے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یوٹیوب سے دیکھ لیں, ہم کسی سے ویسی کاپی کر کے بجا لیں, وہ ہوتا نہیں. ہاں, تو یہی میں کہنے لگی تھی, اسی بات کو آگے کنٹینیو کروں گی کہ آپ اگر کوئی ہمارے ویورز میں سے کوئی اگر سیکھنا چاہتا ہے, تو آپ اپنے کالج کے بارے میں, کیونکہ آپ پرنسپل ہیں آئی جی ایم کالج کے, میوزک کالج کے, تو آپ یہ بھی اس کا ایک ریفرنس دے سکتے ہیں یا لنک دے سکتے ہیں کہ جو بچے سیکھنا چاہتے ہیں وہ کیسے آپ کو رابطہ کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ, یا کہاں پہ آ سکتے ہیں تاکہ وہ گائیڈنس مل جائے. جی میں ایکچولی میں نے جب شروع کیا, میں نے ایک اکیڈمی بنائی, اس میں اسٹوڈنٹس آتے تھے سیکھنے. پھر میرے دل میں بچپن سے تو تھا کہ کچھ ایسا انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے جس میں کرسچن بچے صرف چرچ میوزک سیکھیں, صرف پیور. تو وہ کرتے کرتے خدا نے ایسے سسٹم بنایا, ایسے وسائل مہیا کیے. تو خدا کے عظیم خادم ریورنڈ ڈاکٹر مرکز فدا صاحب, ان سے میں نے یہ شیئرنگ کی. میں نے کہا ایسے ایسے میرے اندر رویا ہے کہ یہ ہم کریں کہ خدا کے لیے خدمت میرے اندر ہے, کہ اسٹوڈنٹس جو گانے بجانے والے سیکھنا چاہتے, کیونکہ اس وقت یہ تھا نہیں, اکیڈمیز تھیں سیکولر, لیکن چرچ کے لیے کوئی پراپر ایسا سسٹم نہیں تھا. تو انہوں نے پھر میری بڑی سپورٹ کی مجھے, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کرو. تو خدا کا شکر ہے اب تقریباً یہ 18واں سال ہے, 18واں سال ہے ہم نے شروع کیا ہے. تو اور میں نے تھوڑا یہ بھی ریسرچ کی کہ پاکستان کا فرسٹ میوزک کالج ہم نے سٹارٹ کیا, جو باقاعدہ کرسچن میوزک کالج. ہم 1 سال کا سرٹیفکیٹ بھی دیتے ہیں, 2 سال کا ڈپلومہ ایشو کرتے ہیں ان اسٹوڈنٹس کو جو کمپلیٹ کرتے ہیں اس کو. اس کے علاوہ ہمارا جو میوزک کالج کا ایک پیج ہے, IGM میوزک کالج, اس کا پیج فیس بک پہ ہے. اس پیج کو جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں, ایک گو تھرو کر رہے ہیں, اور اس کے پیج کے بارے میں آپ دیکھیں آپ وہاں کیسے اسٹوڈنٹس پرفارم کر رہے ہیں, کیسے سیکھ رہے ہیں, کیسے ان کی گروتھ ہو رہی ہے. تو ویسے دلکشا کالونی میں ہماری وہ کالج ہے, IGM میوزک کالج دلکشا کالونی, اور میرا کانٹیکٹ نمبر بھی آپ اگر کوئی پوچھے تو آپ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے وہاں سے آپ ویسے IGM میوزک کالج کے پیج پہ میرا کانٹیکٹ نمبر, اگر ہم اس پیج پہ جائیں تو ہمیں کافی زیادہ انفارمیشن مل سکتی ہے. اچھا, تو آپ نے ارنسٹ مال صاحب کے ساتھ تو کافی دفعہ آپ نے پرفارم بھی کیا ہوا ہے, ان کے ساتھ آپ کام بھی کیا ہوا ہے, تو اور کہاں پہ آپ کی خدمات ہیں, کہاں پہ آپ نے خدا کے نام کو سرو کیا؟ جی میں سب سے زیادہ تو ظاہر ہے انہی کی وجہ سے میری پہچان ہوئی, انہوں نے مجھے بہت پیار کیا, تو کافی سال ان کے ساتھ خدمت کا موقع ملا. پرفارمنس تو نہیں میں نے کی, خیر میں نے ان کے ساتھ خدمت کی ہے کہ مجھے موقع ملا خدا کو سرو کیا, ہاں ان کی خدمت کرنے کا, ان کے ساتھ مل کے خدمت کرنے کا. اور بہت میں نے ایک اسپرچول ریلم ان کے ساتھ فیل کیا, بہت خدا کی حضوری, بہت پاک روح کا مسا میں نے ان کے ساتھ محسوس کیا. اور میری زندگی میں بہت سارے معجزات بھی ہوئے ان کے ساتھ جب خدمت کرتا. اس کے علاوہ میں نے سیکولر دنیا میں بھی کیا ہے پرفارم, بہت سالوں سے کر رہا ہوں. دوسرے ممالک میں بھی بہت سے فیسٹیولز کانفرنسز میں گیا ہوں, وہاں بھی بجایا.
اور سولو بھی میں نے بہت بجایا, سنگت بھی سب کے ساتھ کی تقریباً. تو یہ میرا سفر ہے, چل رہا ہے, چل رہا ہے ابھی, خدا کرے آگے چلتا رہے گا. ہاں جی, تو جاتے جاتے اب کیونکہ ہمارا پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے, لیکن ہم لوگ آپ کو پروگرام کے لاسٹ میں آپ کو ہم کافی پرفارمنس بھی دکھائیں گے, ہم ایک ان کی ویڈیو بھی چلائیں گے جیسے جہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے ان کو کتنی برکت دی ہوئی ہے اور یہ کتنا اچھے طریقے سے خدا کے جو نام کو سرو کرتے ہیں. اور وہ میوزیکل انسٹرومنٹ جو ان کا انسٹرومنٹ ہے, جن کو جیسے طبلہ ہے, تو کس طرح سے بجاتے ہیں. تو جاتے جاتے ہم آپ سے ایک چھوٹا سا میسج دینا چاہیں گے کہ ہماری یوتھ جو ہے, جو تھوڑی انکریجمنٹ ملے, کچھ سیکھنے کو ملے, یا آپ کے ذہن میں کوئی بھی ہے تو آپ کیا میسج دیں گے؟ جی بہت اچھی بات. میں ہمیشہ, کیونکہ یوتھ کے لیے تو میرا فوکس ہے پورا, بچوں پہ اور یوتھ پہ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ اب مجھے خدا کے خادم کی بات یاد آئی, انس مال صاحب کی. وہ کہتے ہوتے تھے کہ یوتھ کے لیے, نوجوانوں کے لیے میری جان بھی حاضر ہے, کیونکہ انہوں نے واقعی بہت کام کیا. تو میرا جو ینگ لوگ ہیں, کیونکہ میرا تعلق جو ہے موسیقی سے ہے, میوزک سے ہے, تو میں موسیقی کے لحاظ سے ہی آپ کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں جو یوتھ ینگ دیکھ رہے ہیں, مجھے سن رہے ہیں, کہ سب سے پہلے اگر آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں کسی بھی طرح کی, تو وہ دل سے کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ موسیقی سیکھنا چاہتے ہیں یا موسیقی کے وسیلہ سے لوگوں کے لیے برکت کا باعث بننا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ جو موسیقی کے لوگ, ہم گانے بجانے والے نہیں ہیں, ایکچولی ہم کنیکٹر ہیں. ہم لوگوں کو اور خدا کے درمیان میں میڈیٹر کا کام کر رہے ہیں, ان کو کنیکٹ کر رہے ہیں. تو ہمیں بہت دھیان سے اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ خدا کی خدمت ہم کر رہے ہیں, تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ غلطی کی گنجائش نہ ہو. ہمیں باقاعدہ موسیقی سیکھنی چاہیے, ہمیں اچھے استادوں سے گانے کی, بجانے کی تعلیم لینی چاہیے. اور میرا جو خاص میسیج ہے وہ یہ ہے کہ اپنے استادوں کے تابع دار رہنا چاہیے اور اپنے ماں باپ کے تابع دار رہنا چاہیے, تاکہ ان کی دعائیں اور استاد کی دعا آپ کو لگے اور آپ کو خدا برکت دے, اور آپ خدا کے لیے جلال کا باعث بنیں اور لوگوں کے لیے برکت کا باعث بنے. یہ میرا پیغام ہے. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. بہت اچھا لگا آپ سے آج یہ ٹائم سپینڈ کر کے. مجھے بھی بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ. آپ کی ٹیم کا, اس چینل کا میں بہت شکر گزار ہوں. تھینک یو سو مچ. آپ آئے, آپ نے ہماری انویٹیشن کو ایکسیپٹ کیا, ایک بار ہی کہنے سے آپ مجھے آپ جب بلائیں گے میں آ جاؤں گا. تھینک یو سو مچ, یہ آپ کا پیار ہے. تو میرا ایمان ہے کہ ہمارے ویورز کو بھی آج کے اس پروگرام سے کافی زیادہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا, انکریجمنٹ بھی ملی ہوگی, اور تھوڑا بہت شاید کہتے ہیں نا, جسے کسی نے پیچھے سے دھکا بھی لگایا ہوگا کہ اگر آپ کے اندر یہ اسپرٹ ہے کہ آپ کر سکتے ہیں, آپ کو شوق ہے, تو آپ ضرور خدا کے لیے سرو کر سکتے ہیں. خدا کے لیے تو ہم کسی بھی طرح سرو کر سکتے ہیں. کہتے ہیں نا خدمتیں تو طرح طرح کی ہیں, تو ہم کسی بھی طرح سے خدا کی خدمت کر سکتے ہیں. تو میوزک بھی ایک بہت زیادہ ایک کور ہے کہ ہم لوگ خدا کی خدمت چرچ میں کر سکتے ہیں, سنڈے سروس میں کر سکتے ہیں, ہم گا سکتے ہیں, ہم بجا سکتے ہیں. ہمارے یوٹیوب چینل کا نام ہے JCTV پاک. آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. اور اس ہمارے پروگرام کا فارمیٹ صرف یہی ہے کہ ہم لوگ یوتھ کو ہے کافی زیادہ انکریج کر سکتے ہیں. تو میرا ایمان ہے کہ آج کے آپ نے پروگرام سے برکت پائی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں کسی نئے گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے گاڈ بلیس یو.